हेलो दोस्तों, मैं हूं अली मलिक और पाक एथियस्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा ये चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीकली लाइव स्ट्रीम हर संडे को किया करेंगे। प्लीज़ उसमें भी जॉइन कीजिएगा। थैंक यू। तो आज की जो वीडियो, क्योंकि ये पहली चैनल की वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ, मेरी इस्लाम से एथियज़्म की जर्नी जो है, तो आज उस पे बात करेंगे। जी, तो मैं अपनी जर्नी की बात शुरू करने से पहले 1-2 क्लैरिफ़िकेशंस कर दूँ। ये जो वीडियो है वो इस मौज़ू पे नहीं है कि इस्लाम में मुझे क्या-क्या गलत लगता है अभी। उसमें नहीं, क्योंकि उनमें इज़ाफ़ा हो गया जब से मैंने इस्लाम छोड़ा है। ये वीडियो मेरे उस एक्सपीरियंस की है जब मैं मुस्लिम था और कौन-सी वो चीज़ें थी जिस पे मैंने क्वेश्चन किया और क्या वजूहात थी जिनकी वज़ह से मैं आखिर पे मैंने आके इस्लाम को छोड़ने का फ़ैसला किया और अपनी एक ज़िंदगी इस्लाम के बाद बनाई। तो सब पे बात करते हैं। इस्लाम की जो जो बाकी मौज़ूआत हैं जिन पे मुझे ट्रबल होती है या जिन पे मैं एग्री नहीं करता इस्लाम से, उसकी बात चैनल के ज़रिए से करते रहा करेंगे। लेकिन ये वीडियो मेरी पर्सनल जर्नी की है। अच्छा, तो मैं पैदा हुआ पाकिस्तान में, एक नॉर्मल पाकिस्तानी फैमिली। जो घर के हालात होते हैं वो सबको शायद पता ही हो आपको, लेकिन नॉर्मल पैदाइश पे इस्लाम मिल गया साथ में। बड़ा हुआ, इस्लामिक एजुकेशन सारी ज़िंदगी का एक हिस्सा रही। बल्कि मैं इधर कुछ जब एक्स क्रिश्चियन से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि अ, ये क्यों है कि जो एक्स क्रिश्चियंस हैं वो क्रिश्चियनिटी पे इतनी बात नहीं करते, लेकिन एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो इस्लाम पे हर वक़्त बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि मज़हब तो हम दोनों ने छोड़ा है, लेकिन तुम लोग इस्लाम पे इतनी बात क्यों करते हो? तो मैंने फिर उससे पूछा कि तुम्हारा जो एक टिपिकल डे था ज़िंदगी का बचपन में, उसमें क्रिश्चियनिटी का कितना हाथ था? तो उसने मुझे बताया कि कुछ ज़्यादा नहीं। संडे को चर्च जाते थे, मैस होता था, और मिलने-जुलने का एक वो बन गया और शाम को खाने से पहले प्रेयर कह ली, दैट्स इट। तो मैंने फिर उससे कहा कि अभी ये सुनो कि मेरी ज़िंदगी का जो नॉर्मल डे था बचपन में वो क्या था? या एक मुसलमान घराने का जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी का एक नॉर्मल डे कैसे होता है? कैसे उसे फजर पे उठना पड़ता है या फजर के फ़ौरन बाद उठना पड़ता है मदरसा के लिए। तो घंटा डेढ़ उससे स्कूल से पहले मदरसा हो गया, जिसमें आप कुरान पढ़ते हो, आपके दिन का स्टार्ट ही हो गया इस्लाम से। फिर आप स्कूल जाते हो, स्कूल में असेंबली होती है, असेंबली की जो असेंबली की जो शुरुआत ही होती है वो होती है तिलावत से। उसके बाद नात, उसके बाद दुआ, फिर कौमी तराना आता है जाके। तो वो फिर स्कूल में भी जो पहले आपके स्टार्ट है वो भी इस्लाम से हो। फिर आपकी क्लास शुरू हुई है। आपकी क्लास में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं सेकेंडरी और हाई स्कूल में एटलीस्ट के जो इस्लामिक हैं। एक होगी इस्लामिक स्टडीज़, दूसरी होगी अरेबिक। अरेबिक भी उसे कहते हैं, लेकिन उसका मेन मकसद तो यही है ना कि अहादीस को उर्दू में ट्रांसलेट करो। तो वो भी एक इस्लामिक चीज़ बन गई। उसके बाद मगरिब प्रेयर, ये वो। बच्चे ज़्यादा प्रेयर नहीं पढ़ते, लेकिन ये भी तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर तबलीगी जमात आई हो मस्जिद में, फिर घर वाले ले जाते हैं साथ में। रमज़ान हो तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तरावी वगैरह पढ़ना, और रमज़ान में तो वैसे ही रिलीजियस प्रेशर बहुत होता है। तो यही जो डिफरेंस है ना कि एक्स क्रिश्चियंस और एक्स मुस्लिम्स के, कि एक्स मुस्लिम इस्लाम पे क्यों इतना बात करते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा रह चुका होता है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी पे असर इतना करता है। जब हम मुसलमान होते हैं, जब हम मुसलमान नहीं होते, तो हम फिर लोगों को इस चीज़ का एक अवेयरनेस देना चाहते हैं कि ये होना इतना ज़रूरी नहीं है। क्यों हम अपने बचपने को ही इतना कुर्बान करते हैं इस्लाम सीखने के लिए। चलें, ये तो वैसे एक एनेक्डोट हो गया कि क्यों हम लोग इस्लाम पे ऐसे बात करते हैं। तो मेरे बारे में मेरे भी जो एक दिन की सूरत-ए-हाल थी वो यही थी कि सारा दिन सारे दिन में से हर रोज़ तकरीबन 2 से 3 घंटे इस्लाम पे लगते थे लाज़मी, और इस्लाम सीखते हुए बड़ा हुआ, प्रैक्टिसिंग करते हुए बड़ा हुआ। कुछ बड़ा हुआ, जैसे ही बलूगत आना शुरू हुई, तो तबलीगी जमातों के साथ जाना शुरू कर दिया। 3 दिन के लिए कई दफ़ा गया, फिर 10 दिन के लिए गया। वो भी जो तबलीग जो है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि तबलीगी जमात के साथ जब आप जाते हो, तो वो आपकी अपनी बेहतरी के लिए होता है, आपकी अपनी इस्लामिक बेहतरी के लिए होता है, आपकी अपनी रिलीजियस बेहतरी के लिए होता है। क्योंकि आप दिन में ज़्यादा वक़्त तो मस्जिद में बैठ के जो बाकी आपके जमात के मेंबर्स हैं,
ان کے ساتھ اسلام سیکھنے پہ ہی لگاتے ہیں، قرآن میں تجوید کر لی، کچھ جو صورتیں ہیں قرآن کے آخری حصے میں چھوٹی صورتیں، ان کو سیکھنے میں ٹائم لگا دیا۔ تو وہ زندگی کا ایک حصہ تھا۔ پھر جب تھوڑا اور بڑا ہوا، اتنا ہوا کہ میں اعتکاف کر سکتا تھا، میں نے میرے خیال سے 15 سے 18 سال کی عمر تک 4 سال ہر سال اعتکاف کیا، مسجد میں رہتے تھے، نمازیں پڑھنے کی جتنی کوشش ہو سکتی سب کچھ کرتے تھے۔ تو اس میں بھی جب میں مسلمان بھی تھا تو سوالات میں اس وقت بھی پوچھتا تھا، لیکن اس وقت میرے سوالات کی جو موٹیویشن ہوتی تھی نا پیچھے کی، وہ تھی کہ میں ایک اچھا مسلمان کیسے بن سکوں۔ ٹھیک، اچھا مسلمان بننے کے لیے میرے ذہن میں ابھی سوال آتے تھے، کیونکہ سوچتا تھا نا کہ اللہ ایک ہے، محمد ایک ہے، اور ہمارا یہ کلیم بھی تھا کہ خدا کا جو اللہ کا جو لفظ ہے قرآن وہ بھی ایک ہے۔ تو مجھے اتنے ڈفرینسز کیوں نظر آ رہے ہیں، اتنے فرقے کیوں ہیں کہ ہر کوئی اللہ میں تو چلو سارے ایک ہی طریقے سے یقین کرتے ہیں، لیکن محمد میں ڈفرینٹ طریقے سے یقین کر رہے ہیں، قرآن ڈفرینٹ طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے، قرآن میں بلیو کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، قرآن میں سے کیا لینا ہے وہ ڈفرینٹ ہے، نماز سب کی ڈفرینٹ ہے، کیا پڑھتے ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، روزہ کھولنے کا وقت ڈفرینٹ ہے، روزہ رکھنے کا وقت ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہے کہ خدا اگر ایک ہے تو اس خدا نے ہمیں ایک لفظ ہی ایسا کیوں نہیں دے دیا کہ ہم سب لوگ ہی اسی پہ یقین کریں۔ تو یہ سوالات تھے، میں اپنے آپ کو اسلام کو بہتری سے سمجھنے کے لیے، اور ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ مسلمانوں کے پاس دے آر گڈ انف کہ وہ دوسرے جو بلیو کرنے والے ہیں ان میں سے وہ سوالات ختم کر دیے جائیں، اور وہ ہے کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ڈیوائڈ ہے۔ تو مجھے پتہ ہے، کیونکہ میری جو فیملی ہے، مدر جو پیرنٹل سائڈ میٹرنل سائڈ فیملی ہے، میرے دادا اور دادی کی فیملی، نانی کی فیملی، وہ دونوں جو ہیں وہ ڈفرینٹ سیکٹس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگ کچھ عرصہ بچپن میں نانی ماں کی طرف رہے، زیادہ تر دادی ماں کی طرف رہے، تو ایک اسلام میں کے سیکھنے میں نا وہ تھوڑی سی نا، وہ کہتے ہیں نا جدوجہد سی ہو رہی تھی کہ جو میری نانی بتا رہی ہے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، یا جو میرے دادے سائڈ کے لوگ بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا اتنا بڑا اثر نہیں تھا، اتنا اثر نہیں تھا کہ میں اسلام کو کویسچن کرنا شروع کر دوں، کیونکہ اسلام کو کویسچن کرنا ایزی چیز نہیں۔ تو پوچھتا تھا، علماء سے پوچھتا تھا، اماموں سے پوچھتا تھا کہ بھائی یہ کیوں ہے، تو وہ سوال یہی ہوتا تھا کہ یہ ساری اول تو یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ڈفرینسز ہیں، اور وہ پھر حدیث بھی آ جاتی تھی کہ جو محمد ہے اس نے کہا ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا۔ تو پھر کبھی کبھی میتھمیٹکس کی گیم بھی آ جاتی تھی کہ 72 میں سے ایک چانس ہے، اور پھر اس ایک میں سے بھی اچھا مسلمان ہونا بھی ہے، تب جا کے آپ کامیاب ہوگے، ورنہ تو سب کی ناکامی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی تھیں، ان پہ کچھ جوابات ملتے، کچھ نہ ملتے، جن کے نہ ملتے ان کو سپریس کر دیتا، کیونکہ پاکستان میں اتنے کچھ سوالات نہیں کیے جا سکتے فیتھ پہ، پریکٹسز پہ کر سکتے ہو آپ، پریکٹسز پہ میں کرتا تھا، لیکن فیتھ پہ اتنے سوالات کرنے کی کچھ کھلی اجازت نہیں ہوتی، لوگ غصہ کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ تو جب میں 17 سال کا ہوا تو ہم لوگ حج پہ گئے فیملی کے ساتھ۔ حج پہ ٹائم کافی ہوتا ہے آپ کے پاس، اور کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا اور وہاں پہ انٹرنیٹ یا فون وغیرہ یوز نہیں کرتا، تو ٹائم کافی تھا میرے ہاتھ پہ۔ تو میں نے مسجد نبوی میں تھا میں، تو میں نے پھر ادھر جا کے لائبریری میں بیٹھنا شروع کر دیا، کتابیں پڑھنا شروع کر دی، اور میری فیسینیشن تھی پروفٹ محمد کے ساتھ، کہ تھا نا کہ وہ ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے ہم سب کے لیے، ہماری لائف ان پہ بیس ہونی چاہیے، ہماری اپیرنس ان پہ بیس ہونی چاہیے، سب کچھ۔ تو ان کو جو جتنی بھی وہاں پہ سیرت نبوی کی کتابیں ملیں سب کو پڑھنا شروع کیا۔ تو پڑھتے پڑھتے میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پہ مجھے یہ پڑھنے کو ملا کہ پروفٹ محمد کا ایک بچہ، ایک بیٹا ان کی لونڈی میں سے ہوا۔ تو میں نے سوچا یہ لونڈی کا کیا چکر ہے؟ لونڈی کا پھر پتہ چلا یہ وہ ہوتی ہیں جو آپ کو یا تو گفٹ میں ملتی ہیں یا آپ ان کو خرید لیتے ہو پراپرٹی کے طور پہ ایک عورت کو، اور پھر اس کے ساتھ تعلقات رکھنا آپ کے لیے حرام نہیں ہے، آپ تعلقات رکھ سکتے ہیں۔
تو وہ ایک چیز دل میں بیٹھی تھوڑی سی کہ یہ کیا بغیر نکاح کے پروفٹ محمد نے ایک بچہ کیا، تعلقات رکھے عورتوں کے ساتھ بغیر نکاح کے، اور پھر اس کے اوپر سے وہ سلیو بھی تھی، غلام تھی، لونڈیز تھی. وہ ایک چیز آئی کہ واقعی میں یار کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کو ساری عمر ہمیں بتایا گیا کہ وہ پرفیکٹ، کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، تو اس نے بغیر نکاح کے لونڈیوں کے ساتھ ایسا کیا اور پھر بچہ بھی ہوا. خیر وہ بات تھوڑی ذہن میں بیٹھ گئی. سب سے پہلا کویسچن تھا محمد کی پرفیکشن پہ ہوا کہ بھائی یہ کیوں ہے. پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا کھوجنا شروع کیا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیوں. آخرکار پتہ چلا کہ بھائی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. جب تک میں پاکستان میں تھا میں نے اس چیز کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کی. پاکستان سے نکلا 18 سال کی عمر میں، ادھر لنڈن یو کے میں آیا اسٹڈیز کے لیے. لائف کافی ہارڈ تھی اس وقت، کیونکہ میں ایک بڑی ہی ایزی لائف چھوڑ کے آیا تھا ادھر، اکیلے رہنا شروع کیا، پھر اپنا کام خود کرنا، سب کچھ خود کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا تھا. اور پھر سیٹلنگ ان مشکل تھی کیونکہ مجھے انگلش بولنا نہیں تھی آتی اس وقت. لیکن ایک چیز تھی ایکسپوجر، کہ مجھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. وہ لوگ جو کہ اسلام کا کبھی حصہ نہیں رہے پہلے، وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے، انہیں ملنے کا موقع ملا اور ان کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں یار. یہ تو کیوں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اچھے انسان نہیں ہوتے، اچھا انسان ہونے کے لیے آپ پہ اسلام کی مہر ہونا ضروری ہے. تو وہ بات تھوڑی سی اور دل کو لگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں محمد کے بارے میں اور ریسرچ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اسلام کہ جس بندے نے ہمیں اسلام دیا ہے اسینشلی، وہ اس کے بارے میں اور کیا تھی. پھر ایک پکچر بنتی گئی اس کی. پھر لونڈیوں اور کونکیبائن سے عائشہ کی عمر کے 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی، اور پھر قتل آرڈر کیے ہوئے تھے کہ جن کو ناپسند کرتا تھا یا جن کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی تھی یا جو اس کو نفرت کرتے تھے. مدینہ کی بات کر رہا ہوں، جب اس کے پاس پاور آ گئی تھی، ایک پورے قبیلے کا قتل آرڈر کیا ہوا تھا. وہ تو ایک فل بلون سی کانٹرڈکشن سی بننا شروع ہو گئی. ایک تھی میرے ذہن میں پکچر جو کہ باقاعدہ پورے بچپن سے میرے ذہن میں بنائی گئی تھی ایکسٹرنل فورسز سے، اسکول ہو، مدرسہ ہو، امام ہو، مسجد ہو، پیرنٹس ہوں، یا اسلام کی جو فارمل ایجوکیشن ہے پاکستان میں، وہ ساری نے ایک پکچر سی دماغ میں محمد کی بنائی گئی تھی. وہ تھی کہ یہ ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے. اور پھر جو میں اپنی طرف سے دیکھ رہا ہوں محمد میں، جو اپنے بلبوتے پہ میں ایک تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ دوسری طرف بن گیا کہ بھائی اس میں تو کافی مجھے پرابلمز نظر آ رہی ہیں. یہ تو میں نہیں کنڈون کر سکتا. میں تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنا اور جب وہ 9 سال کی ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر سیکس بھی کر لینا. میں تو اسے ٹھیک نہیں کہتا. میں تو یہ ٹھیک نہیں کہتا کہ عورتوں کو آپ غلاموں کے طور پہ رکھ سکتے. میرا ذہن تو نہیں مانتا اس چیز پہ. تو پھر وہ ایک اسٹرگل سی بننا شروع ہوئی جس میں میں اپنے آپ سے لڑنا شروع ہوا کہ کیا محمد پرفیکٹ ہے یا محمد پرفیکٹ نہیں ہے. اور اس وقت تک میں نے ابھی خدا کی ایگزسٹنس پہ نہیں کیا تھا کویسچن، کیونکہ خدا کی ایگزسٹنس تو گیون ہے. بڑے ہی ایسی سوسائٹی میں ہوئے جس میں ہر چیز جو ہے وہ خدا کے ایگزسٹنس سے جوڑ دی جاتی ہے. تو بہرحال کچھ عرصے کی اپنے آپ کے ساتھ اسٹرگل کے بعد میں نے اپنے آپ سے یہ ایڈمٹ کر دیا کہ محمد جو ہے وہ پرفیکٹ انسان نہیں تھا، ایٹ لیسٹ آج کے جو ہیں اسٹینڈرڈز اس کے مطابق. تو محمد کی ایک پرفیکشن میں جب دراڑ آئی نا، تو وہ دراڑ بڑی ہی ہوتی گئی. تو پھر اسلام کے دوسرے فیسٹس پہ بھی آ گئے. پھر قرآن آ گیا. قرآن میں جو سو کولڈ سائنٹیفک میریکلز ہیں، جیسے قرآن زمین کو اسٹیٹک کہتا ہے ایک جگہ پہ، پھر کہتا ہے یہ ہموار ہے، فلیٹ ہے. پھر کہتا ہے کہ جو تارے ہیں وہ لینٹرنز کی طرح آسمان میں لگا دیے گئے ہیں، یا سورج ڈوبتا کہاں پہ ہے، یا گائے میں دودھ کہاں سے آتا ہے، یا انسان کا ریپروڈکٹیو سسٹم کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو سائنٹیفک فیکٹس کے طور پہ مسلمان کہتے تھے، ان میں تھوڑا سا اور دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ چیزیں تو اتنی فیکچول نہیں ہیں جتنی ہمیں بتایا جاتا ہے. تو قرآن پہ کویسچن شروع ہو گیا. تو
یہ ساری چیزیں کمبائن ہو کے تو ایک دن ایسا بھی آیا، اور یہ ساری اسٹرگل چل رہی تھی، میں اپنے آپ کو کوس بھی رہا تھا، اپنے آپ کو گالیاں دے رہا تھا کہ کیوں ہے ایسا کہ میں اسلام پہ کویسچن کر رہا ہوں، کیوں میں غداری کر رہا ہوں اپنی ایک انسٹیٹیوشن جو میرے کلچر سے جڑا ہوا ہے، ایک انسٹیٹیوشن میں جو میرے کلچر کو جس نے ایکچولی بنایا ہے، میری کمیونٹی کو بنایا ہے، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ جو ہیں وہ مجھے اچھا انسان سمجھتے ہیں، میں اس کے ساتھ غداری کیوں کر رہا ہوں؟ تو اس کی وجہ سے ذہنی حالات پہ کافی اثر تھے۔ تو بہرحال کچھ عرصے کی اسٹرگل کے بعد میں نے اپنے آپ سے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ جو ہیں پروفٹ محمد کہ پرفیکٹ انسان نہیں تھے۔ دوسرا جو قرآن ہے وہ انفیلیبل نہیں ہے، قرآن میں غلطیاں ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی ڈیفینیشن کے مطابق میں اس وقت اسلام سے نکل گیا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسلام سے نکل گیا۔ لیکن پھر تھوڑا سا آگے چلتے چلتے کچھ پھر خدا کی باتوں پہ خیال آنا شروع ہوا، اس کے ساتھ ساتھ میں لینگویج جس طریقے سے سیکھ رہا تھا، میں لینگویج سیکھ رہا تھا کامیڈی کے تھرو۔ تو وہاں پہ کمیڈینز جو ویسٹرن کمیڈینز ہیں زیادہ تر، وہ خدا پہ، ریلیجن پہ، ایسے ویسے سب پہ جوک کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک ڈیسینسٹائزیشن سی ہونا شروع ہوگی کہ خدا کے پہ جوک کوئی کرتا یا خدا کو کوئی برا بلا کہتا تو مجھے اتنا برا نہ لگتا، کیونکہ میری ایک پکچر جو تھی نا جو پرفیکٹ، وہ نکل گئی تھی۔ بہرحال کمیڈین سے میں جو باتیں سنتا تھا جن لوگوں کی، وہاں سے تھوڑا سا آگے گیا، پھر مجھے کچھ ایسے لوگ ملے اور کچھ ایسے لوگوں کو سننے کو ملا کہ جن کی باتیں میرے ذہن پہ بیٹھنا تھوڑا شروع ہوئی۔ میں ان کے ساتھ اگری کرنا شروع ہوا، تو وہ خدا کی نوشن پہ بات کرتے کہ خدا کی شروعات کیسی ہوئی، کہ خدا کا جو ہے، جو خدا کی ایک نوشن ہے، وہ اس کی ہیومنس کو ضرورت کب سے پڑھنا شروع ہوئی۔ تو وہ پھر میں نے خدا کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کیا، جس پہ پتہ چلا کہ خدا کی نوشن جو ہے ہسٹوریکلی وہ پاورفل لوگوں نے یوز کی ہے ماسز کو سبمٹ کرنے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے کمیونٹیز بنانا شروع ہوئی، ایگریکلچر آ گیا، پھر ہمیں ایگریکلچر آنے کی وجہ سے جو لوگ کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کے پاس پاور ابھی زیادہ کیونکہ تھے کنٹرولنگ دا فوڈ۔ تو دوسرے لوگ تھے وہ ان کے پاس رہنا چاہتے تھے، کسانوں کے پاس، تو انہوں نے کسانوں کے پاس موو کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک جو سیلنگ کا پروسیس شروع ہوا فوڈ کے، اس کے ریکارڈ رکھنے کے لیے اکاؤنٹنٹس بن گئے جنہوں نے ریکارڈز رکھنے تھے۔ پھر لوگ زیادہ آ رہے ہیں، نئے گھر بنانے تھے، نئے پروفیشنز بننا شروع ہوئے، زیادہ لوگ اکٹھے رہنا شروع ہو گئے، زیادہ تر دریاؤں کے کناروں پہ جہاں پہ ایگریکلچر زیادہ ہو رہی تھی۔ تو بنتے بنتے کمیونٹیز بڑی ہوتی گئیں، اور ایک تھیوری ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ جو ہے وہ انٹیمیٹ نالج یا گوسپ پہ سسٹین کر سکتے ہو، کتنی بڑی کمیونٹی ہو کہ آپ انٹیمیٹ نالج سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تھی 150 لوگوں کی۔ جیسے ہی ایک کمیونٹی 150 لوگوں سے بڑھ جاتی ہے تو آپ ان کو گوسپ یا انٹیمیٹ نالج کی بنا پہ سسٹین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کمیونٹی بہت بڑی ہوگی ہے، تھوڑی سی بڑی ہوگی۔ تو پھر آ جاتی ہیں شیئرڈ میتھس، کامن میتھس، تاکہ سب لوگوں کا ایک شیئرڈ میتھ ہو جس میں وہ بلیو کرتے ہیں۔ پھر جب دو کمیونٹیز ایک دوسرے کے قریب بس جاتی ہیں، لائک ایک ولیج یا ٹاؤن ادھر ہے اور ایک ولیج یا ٹاؤن تھوڑا سا دور ہے، تو پھر ایک دوسرے سے جو ہے کوپریشن کرنے کے لیے ان دونوں کو اپنی میتھس کو الائن کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم لوگ آگے چلیں۔ تو پھر جب ایک کنٹری یا کمیونٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس کو رولر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہر چیز ایک آرڈر میں چل سکے، جیسے کہ ہمیں اینشنٹ ایجپٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے کہ ایک فیروز بننا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی سب کی جو شیئرڈ میتھ کہہ لیں، ایون دو یہ ابھی میتھ نہیں رہی ہے، شیئرڈ ویلیو جو ہوگی ہے، جو ایک بائنڈنگ فیکٹر ہے کمیونٹی کے لیے، وہ کنگ بن گیا۔ تو سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے تھا ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ کرنے کے لیے، اور جو پہلی مونوتھیسٹک گاڈ کی ہمیں نوشن ملتی ہے وہ بھی ایجپٹ سے ملتی ہے۔ اخیناتین کر کے ان کا ایک فیرو تھا جس نے پولوتھیزم سے ایک مونوتھیسٹک گاڈ کا کیا،
اور پھر اپنے آپ کو بھی گاڈ کہنا شروع کر دیا کیونکہ پھر وہ پاور کے ساتھ ہوتا ہے. اینی ویز ایسے ایک گاڈ کی ضرورت تھی ہمیں ارلی ڈیز میں کہ انسان سسٹین کمیونٹیز کو کیسے کرے, اور پھر وہ نوشن کرپٹ ہوتے ہوتے ایک کنٹرولنگ نوشن بن گئی جو کنگز یا رولرز جو تھے وہ میسیج کو سبمٹ کرنے کے لیے کہتے تھے. تو یہ چیزیں ہسٹری کے ذریعے سے, ایولیوشن کے ذریعے سے, ایولیوشنری سائیکالوجی کے ذریعے سے تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنا شروع ہوئی. اور پھر بات جب پھر میں نے تھوڑا اور زیادہ ایتھیسٹک آرگیومنٹس کو سننا شروع کیا تو ایک چیز بار بار سامنے آ رہی تھی کہ ایویڈنس, خدا کا ایویڈنس کہاں ہے. نہیں, باتوں باتوں میں تو سب کہتے ہیں کہ تم درخت نہیں دیکھ رہی ہے خدا کے, یہ تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کسی چیز کے بھی, یہ تم درخت دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ خدا ہے. تو بلکہ ان درختوں کا ہونا بھی اس کی ایکسپلینیشن تو پیچھے پوری ہے, لیکن خدا کے ایویڈنس نہ ہونا اور پھر یہ دوسری ایک پوری نوشن کی جو خدا کی نوشن کی ہسٹری سے ملتی تھی, تو اس سے یہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ خدا نہیں ہے. اینی اسلام میں نے پریکٹس کرنا چھوڑ دیا, لیکن اپنے آپ کو یہ ایڈمٹ نہیں کیا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا, کیونکہ مجھے اور کوئی لوگ پتہ ہی نہیں تھے کہ ہیں کوئی ایسے جو جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے, یا اسلام چھوڑنا پاسبل بھی ہے, کیونکہ نہیں کوئی ایسی وائس دوسری نظر نہیں آ رہی تھی. اپنے ساتھ لڑائی, اپنے ساتھ جنگ, اپنے ایک اندر اپنے آپ کو کوسنا کہ کیوں کر رہے ہیں, تمہیں شیطان نے ورگلا دیا یا تمہارے کہ تم کرسڈ ہو, یا یہ ساری چیزیں تھیں ہوتا ہے. تو بہرحال ایک دن اپنے آپ سے مانا کہ میں اسلام میں یقین نہیں رکھتا, اور یہ میرے خیال سے سالوں کی اسٹرگل تھی, سالوں کی, تقریباً آئی تھنک 2013 یا 14 میں میری اسٹرگل شروع ہوئی, 2011-12 میں 2-2.5 سال مجھے لگے اپنے آپ کو ماننے میں کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں ملا میرے علاوہ, مجھے نہیں ملا, یا میں دیکھ نہیں رہا تھا, لیکن مجھے ایسا نہیں ملا کہ جو سیم چیز سے گزرا, اور میری ذہنی حالت پہ کافی اثر ہو رہا تھا, کیونکہ میں ایک کنٹری میں تھا جہاں میرے ساتھ اور کوئی اتنے لوگ نہیں تھے جو میری طرح سوچتے تھے, بلکہ مجھے تو ایک بھی نہیں ملا. بہرحال ایک دن ٹی وی پہ مجھے ایک ایکس مسلم ہے جو برٹن کی کاؤنسل آف ایکس مسلم آف برٹن کی جو فاؤنڈر ہیں مریم نمازی, ان کو میں ویسے ہی بی بی سی پہ کچھ شو دیکھ رہا تھا, تو وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی اسلام اور اسلاموفوبیا کے بارے میں. تو انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ کاؤنسل آف ایکس مسلمز آف برٹن کی فاؤنڈر جو ہیں مریم نمازی. تو مجھے یاد ہے, مجھے وہ سن کے ایک شوق سا لگا کہ اور لوگ بھی ہیں بھائی, ایک تو پوری کمیونٹی بنی ہوئی ہے ادھر. تو میں نے ان کو رابطہ کیا, پھر دوسرے لوگوں سے ملا. پھر جیسے ہی زیادہ زیادہ لوگوں سے ملتا رہا, مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ زیادہ ہونے لگ گیا, اپنے آپ کے ساتھ مجھے ایشوز کم ہو گئے, کہ پھر مجھے یہ تھا کہ یہ چلیں, یہ نارمل چیز ہے, اسلام چھوڑنا اتنی کوئی بری بات نہیں ہے, میں نے اسلام چھوڑا ہے, دیٹس فائن, میں اپنی لائف کو بغیر اسلام کے بنا سکتا ہوں. اور پھر ایتھیزم کی نوشن اچھا کہاں سے آتی ہے, کیونکہ خدا کی ایگزسٹنس سے میرا بھروسہ اٹھ گیا نا, تو بائی ڈیفالٹ میں ایتھیسٹ ہو گیا. ایتھیزم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے یا آپ کو شہادت دینی پڑتی ہے. آپ کا بھروسہ خدا کی ایگزسٹنس سے اٹھ گیا ہے, یا آپ شور نہیں ہو کہ خدا ہے کہ نہیں, آپ بائی ڈیفالٹ ایتھیسٹ ہو. کیونکہ ایتھیزم ہے یا ایتھیسٹ ہونا یا ملحد ہونا یا الحاد جو ہے, اس کی کوئی ڈیفائنڈ اسکرپچر نہیں ہے, اس کی کوئی اندر آنے کا طریقہ نہیں ہے, اس کے باہر جانے کا طریقہ نہیں ہے. یہ صرف یہ ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ایک لفظ ہے کہ جو خدا پہ یقین نہیں کرتے. دیٹس اٹ. تو اس لیے کیونکہ میرا خدا پہ یقین نہیں تھا تو میں ایتھیسٹ ہو گیا. اور ایتھیزم آپ کو زندگی جینے کا طریقہ نہیں بتاتے. ایتھیزم آپ کو دوسروں سے کیسے بات کرنا ہے یا اپنے آپ کی زندگی کو کیسے کیری کرنا ہے وہ نہیں بتاتے. تو وہ مجھے ایک نئی سرے سے بنانا پڑا, سارا ایک نئی فاؤنڈیشن بنانی پڑی, کیونکہ اسلام وہ فاؤنڈیشن تھی جس پہ میری پوری زندگی کھڑی ہوئی تھی. وہ فاؤنڈیشن نہیں رہی, تو مجھے ایک نئی بنانی پڑی. اس کے بارے میں جیسے ہی ہم آگے چلتے ہیں ہم لوگ باتیں کرتے رہیں گے. چلیں جی دوستوں, تو یہ تھی میری چھوٹی مختصر سی ایک جرنی اسلام سے باہر آنے کی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کسی حد تک ہیلپ فل لگے, یا آپ لوگ ریلیٹ کر سکو
किसी हद तक मुझसे। और भी काफ़ी फाइन ट्यून चीज़ें हैं, और भी काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो जो था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक ब्रीफली से एक मोटा-मोटा सा एक आउटलाइन सी प्रोवाइड की जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। प्लीज़ मेरे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि दोबारा से बनाया, मुझे नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। तो आप लोग अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मेरी एक जर्नी अच्छे तरीके से जल्दी से शुरू हो जाएगी। और इस संडे को चैटकास्ट, जिसमें आप लोग जॉइन कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, हम लोग जिस चीज़ पे बात करना चाहें कर सकते हैं। जैसे हम लोग लास्ट ईयर कर रहे थे, उम्मीद है आपको याद होगा। थैंक यू।